बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज़कियाकार हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात होने जा रही है, मगर डेफिनेटली जैसा से आप सब लोग जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के मुअव्विन ख़ुसूसी नईमुल हक़ साहब आज इंतकाल कर गए हैं। कुछ उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, मगर इसके साथ साथ दीगर अहम इशूज़ की जानिब बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नैब से रिलेटेड। आप सबको पता है कि नैब की तरफ से छापे मारे गए हैं, शरीफ ख़ानदान की मलकियती कंपनियाँ हैं जिनके दफातर पर छापे मारे गए और कहा जा रहा है कि कुछ मतलूबा और रेलिवेंट ऐसा मवाद था जो कि कब्जे में लिया गया है। मगर इसके साथ साथ जो नून लीग के वुज़रा हैं वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि मलकियती कंपनियों के दफातर पर जो छापे मारे गए, एक तो ये इंतकामी कार्रवाई है और इस किस्म की कार्रवाइयाँ अगर होती रहेंगी तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ को बड़े गंभीर नताइज का सामना करना पड़ सकता है। वो गंभीर नताइज क्या है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया कितना रेलिवेंट है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं बेनामी कंपनीज के हवाले से या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो अहम दस्तावेज़ात काउंटर की गई हैं या कब्जे में ली गई हैं, उनसे मुतालिक डिटेल में भी जाकर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ एक अहम मामला है SSP मफ़कर अदील के गुमशुदगी के हवाले से। बहुत सारी इत्तलात हैं, मुख्तलिफ तरीकों से बहुत सारी मालूमात में सामने आ रही हैं कि शायद ये वजह बनी उनकी गुमशुदगी की, लेकिन हारून साहब के पास अंदरूनी तौर पे कुछ ऐसी अहम मालूमात हैं जो कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर उनकी गुमशुदगी के पीछे रीजंस क्या हैं, क्या वजूहात बन सके। और अभी ये केस जो है तहकीकाती कहा जा रहा है रिपोर्ट भी जमा करा दी गई है, इससे मुतालिक कुछ अहम डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से मुतालिक हम पहले भी अपने लास्ट वीक में शो में बात कर चुके हैं और आज का इसका फॉलोअप भी आपको देंगे। हमेशा से जब PIA की बात होती रही है तो इस पर तनकीद की जाती रही है। तनकीद इस वजह से की जाती रही है कि ये मुसलसल हर दौरे हुकूमत में ये कौमी इदारा नुकसान में जाता रहा और एक वक्त तो ऐसा आया कि ऐसा महसूस होने लगा कि PIA का ये कौमी जो इदारा है ये कौमी खजाने के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है और इस बोझ से निजात हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोचा जाने लगा। मगर जब कुछ अहम लोगों की तैनातियाँ हुई, जैसे MD PIA अरशद मलिक साहब को लेकर आया गया, बहुत सारी ऐसी रिफॉर्म्स की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे नॉलेज में नहीं थी और अब हमारे शो के तवस्सुस से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सामने आना शुरू हुई कि PIA की बहाली किस तरह से हुई, रिफॉर्म्स क्या क्या थी और अब मज़ीद कौन कौन से मामलात हैं जो PIA की बेहतरी का मौजब बनते रहे हैं और बन भी सकते हैं मज़ीद आगे जाकर। इस पर भी फॉलोअप आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ एक और अहम और खामोश कातिल जिसे कहा जा सकता है वो है पोलियो का वायरस। जब पोलियो की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम सब की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान हमारा पोलियो फ्री होना चाहिए। पोलियो फ्री बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम भी किए जाते हैं और इन इकदाम के नतीजे में बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, कितने अहम और पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके सामने आना शुरू हो गए हैं, कुछ अहम डिटेल्स हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ मज़ीद क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं कि पाकिस्तान को इस खामोश कातिल से बचाया जा सकता है, पाकिस्तान के फ्यूचर को इस खामोश कातिल से बचाया जा सकता है। सबसे पहले हारून साहब बहुत सारी चीज़ों पर बात करूँगी, लेकिन जिस तरह से मैंने नईमुल हक़ साहब से बात की डेफिनेटली बड़ी दिल को उदास कर गई ये बात। नईमुल हक़ साहब हमेशा बहुत तकलीफ में आखिरी अय्याम उन्होंने गुजारे। वो इमरान खान से उनका ताल्लुक बहुत पुराना था। वो अमेरिका में नेशनल बैंक के चेयरमैन थे, वहाँ से जब वो में काम करते थे। जब वो लंदन में मैनेजर बने तो उस वक्त उनकी मुलाकात हुई और वो फाउंडर मेंबर थे और 2012 में इमरान खान उन्हें बुला लिए यहाँ पे और वो घर के कमरे में ही रहते थे, फिर साथ ही रहने लगे। शायद फिर बाद में उनके घर में तो नहीं रहते थे, इसलिए शादी वादी हुई बीच में और अलहदगी, फिर दूसरी शादी हुई। तो और ये है कि वो हिम्मत उन्होंने काफ़ी दिखाई। मतलब ये कि ब्लड कैंसर हो चुका था, बढ़ रहा था, एक वक्त ऐसा भी है लोगों को ठीक से पहचान नहीं सकते थे। अच्छा। मगर वो साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाते थे दफ्तर में और बैठते थे और काम वाम करने की कोशिश करते रहते थे। तो आखिरी दिनों में ये शहबाज गिल साहब जो हैं पिछले कई महीने से जब से यहाँ से उन्हें फारिग किया गया वहाँ बैठे रहते थे। आखिरी जो उनकी मुलाकात है उन्हें बार बार इमरान खान को मैसेज भेजा कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो वो गए उनके पास, उनके शहबाज गिल को माफ़ कर दे और इसे कोई ओहदा दे दे। तो उन्होंने वादा किया और कहा कि मैं उनसे कहा कि असिस्ट करें अपना वज़ीर इत्तलात। तो टीम उनकी सारी बिखर गई, तो बेचारे फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और मतलब आखिर में देखिए बड़ी इबरत की बात है कि इतने बहुत से लोगों से उनका ताल्लुक़ रहा, इतने अहम ओहदे पर थे, मगर जहाँ तक मुझे याद मालूम हुआ कासिम सूरी और गुल हमीद न्याज़ी उन्हें छोड़ने के लिए, गुल हमीद रोते रहे जब तक वो जहाज़ नज़र आता रहा। और वहाँ उनका बेटा अमानुल हक जो है
وہ کرسی ان کی دھکیل کے لے گیا ویل چیئر پہ. ان کی بیٹی ایمان نام ہے بچی کا, وہ خدمت کے لیے. اور کل کسی نے لکھ دی یہ ساری تفصیل, مگر چھاپی نہیں اخبار نے. عجیب بات ہے, کسی اور اخبار کی بات کر رہا ہوں, ہمارے اخبار کی نہیں. اور یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے جانا. انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ کو لندن لے جایا جائے گا, آپ کا علاج ہوگا. وہ چاہتے تھے کہ اسلام آباد ہی میں تدفین ہو, جس وجہ سے بھی ہے. جیسے نون میم راشد کا قصہ ہے کہ انہوں نے بالکل وصیت جو کی تھی اس کے برعکس کیا گیا, انہیں جلا دیا گیا. تو خیر ان کی تو تدفین ہوئی, ویسی بات نہیں ہے. تو یہی کہا جا سکتا ہے, دیکھیے موت ہی ہے زندگی کی سب سے بڑی سچائی جو ہے. کوئی کتنے بھی بڑے منصب پہ ہو, کسی بھی بلند مقام پر پہنچے, کیسے ہی ہمارے جیسا ہو, عام آدمی ہو, کوئی بہت نیک مقدس آدمی ہو یا خامیوں والا ہو, آخر میں تو یہی ہے. تو اس دو چیزیں ہو سکتی ہیں مرنے والوں کے لیے, صرف دعا کی جا سکتی ہے اور صدقہ دیا جا سکتا ہے. اس میں لوگ ابہام پھیلاتے ہیں کہ صدقہ نہیں دیا جا سکتا. اس میں حدیث قطعیت کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا, رسول اللہ میں یہاں نہیں تھا. اور کبار صحابہ میں سے ایک نے پوچھا ہے, غالباً سعد بن ابی وقاص نے, کہ میں اپنا وہاں موجود نہیں تھا. نام میں اس لیے شاید کہا غالباً کہ مجھے 100% وثوق سے یاد نہیں ہے, کہ میں نہیں تھا, میری والدہ وفات پر, میں ان کے لیے صدقہ دے سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا نام, ہاں, اس لیے کہ کوئی ابہام نہ رہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ گواہ رہے ہیں, میں نے اپنا باغ صدقہ کیا اپنی ماں کے لیے. اور صدقہ دیا جا سکتا ہے, دعا کی جا سکتی ہے. اور جب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان سے کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا. وہ اپنے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہوگی کہ ہر شخص کو انہوں نے معاف کر دیا ہوگا. جس کو کوئی شکوہ ہے اسے معاف کرنا چاہیے, اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور ان کی اولاد جو ہے ظاہر ہے ان کے لیے بڑا صدمہ ہے, ان کے بچوں کو اکاموڈیٹ کریں کہیں. ہیں جی, لیکن ہارون صاحب کچھ بھی کہا جائے, اندرونی معاملہ تو ہم نہیں بہتر جانتے, لیکن خان صاحب کے بہت سارے ایسے قریبی ساتھی ہیں جو دور ہوتے گئے, اور میں سمجھتی ہوں جو ہمیں نالج ہے, یوسف بیگ مرزا چھوڑ گئے, اور اپنا طاہر نیازی بھی, وہ تو ایسا واقعہ ہوا. تو اب تو وہاں پریکٹیکلی دیکھیے انہوں نے پی آر اوز کی میٹنگ بلائی شہباز گل نے, لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. پی آر اوز منسٹریز کے پی آر او نے کہ بھئی آپ نے ابھی باقاعدہ منصب نہیں سنبھالا. اب فردوس عائشہ کوان اکیلی رہ گئی ہیں. اب وہ خیر یہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کریں گے, یہ ان کا لیکن ابھی جو خان صاحب کا ٹائم چل رہا ہے اس میں تو انہیں بڑے ایسے دوستوں کی ضرورت تھی, کہا جا سکتا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں اور دیگر ایشوز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. بس ضرورت تو تھی, اب اس پہ پھر بات کریں گے. یہ موقع تو نہیں ہے, ایک آدمی کا اس دنیا سے چلا گیا ہے, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے, اس کی اولاد کے لیے صبر کی دعا کرنی چاہیے, جو ان کی مدد حکومت کر سکتی ہے اسے کرنی چاہیے. خان صاحب کو نے اس کا خیال آخری دنوں میں ان کا خیال رکھا. یہ ضرور ہے کہ بھائی وہ مطلب ان سے رابطے میں رہے, قطع تعلق نہیں کیا ان سے. نیب کی طرف سے شریف خاندان کے ملکیتی کمپنیاں ان کے دفتروں پہ چھاپا مارا گیا. کہا جا رہا ہے اہم ریکارڈ قبضے میں لیا ہے. کوئی انفارمیشن کس قسم کا ریکارڈ ہے, کس چیز سے مطلوب تھا؟ یہ بہت اہم ریکارڈ ہے. ایسا ریکارڈ اس سے پہلے کبھی ملا ہی نہیں. اچھا, جو مین سرور تھا کہ مخبری ہوئی تھی وہ وہاں سے انہوں نے اٹھا لیا, اور ہارڈ ڈسکس ہیں اور فائلیں ہیں, اور تمام ٹرانزیکشن جو شہباز شریف خاندان کے ہیں, شہباز شریف, ان کے دونوں صاحبزادے, دونوں صاحبزادی ہیں, ان کی پہلی بیگم, تو تمام ٹرانزیکشن 3-4 ارب روپیہ ہے. لیکن خیال یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہوگا. یہ ٹی ٹیز کے ذریعے ہوا پیسہ, کس کے نام پیسہ ہے, پھر کس کو ٹرانسفر ہوا, وہاں سے کس کو ٹرانسفر ہوا, وہاں سے کس کو, ایک پورا جال ہے, ایک پورا جال ہے. اور یہ ان کے جو ملازم ہیں, یہ انہی میں سے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ یہ ریکارڈ موجود ہے. اور یہ جو ملازم ہیں جو پکڑے ہوئے ہیں, ان کو سب کو پوری تنخواہیں ان کے گھروں پہ پہنچ رہی ہیں. اور نیب کے سورسز یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام تھا, ہم بہت الجھے ہوئے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے کئی دن چاہیے. ہم اس کو بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں, اس ریکارڈ کا جائزہ لے رہے ہیں. اور یہ اماؤنٹ 3-4 ارب روپے سے لے کے جو بیسک جو سیڈ بنی ہے, جس پیسے سے یہ کاروبار کیا گیا رمضان شوگر مل, یہ ناجائز ہے, یہ ٹی ٹی سے آئی ہے. اور اس سے جو پیسہ کمایا گیا لہذا ان کے خیال میں وہ بھی ناجائز ہے. اچھا, یہ 15-20 ارب تک ہو سکتا ہے, 12-14-15 ارب روپے ہو سکتے ہیں کل اماؤنٹ.
اچھا اب اس میں یہ ہے کہ وہ جب ساری دیکھو تو فیصلہ تو عدالت کرے گی. یہ نیب کے ذرائع کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں یہ ان کی تاریخ کی عظیم ترین کامیابیوں میں سے ایک ہے. اور نواز شریف کا تو الگ ہے, چودھری شوگر مل کا, ہاں جی اپنا وہ بھی مطلب ٹی ٹی سے پیسے آئے ہیں بیسیکلی. تو اب اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. وہ جو یہ تاثر دے رہے تھے نا کہ ہمارا تو معاملہ طے پا گیا ہے جی جی, اور ہم تو نیا الیکشن ہوگا اور ہم تو حکومت بنائیں گے پنجاب میں بھی مرکز میں بھی, اور فلاں سے کو ساتھ میں لا لیں گے, اور فلاں کو انہوں نے کہا مولانا کو بھی راضی کر لیں گے, اور باقی بھی تیار تھے, اور بہت سے اخبار میں سے بھی یہ کہہ رہے تھے. تو اس کو تو ڈیمیج ہوا ہے بہت بری طرح. اور میں یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ میں ہر روز یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جو کرپشن کے معاملات ہیں اس کی یہ کون دھوئے گا؟ اس دامن پہ یہ جو دھبے ہیں جو ساری دنیا دیکھتی ہے, جس میں بی بی سی نے فلمیں بنائی ہیں, ساری دنیا نے مضامین لکھے ہیں, وہ پھر اپنا ان کا ارادہ ہے اپنا لندن کا جو اخبار ہے جس پہ کیس کر رکھا ہے وہ بھی کوئی جواب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب کہا جا رہا ہے کہ اس چھاپے سے پہلے بہت ساری ایسی امپورٹنٹ انفارمیشن پہلے سے وہاں پر موجود تھی, اور بہت سارا عام ریکارڈ جو ہے وہ پہلے سے غائب کیا جا چکا ہے نیب کے دفتر میں, نیب کی طرف سے جو چھاپا مارا گیا ہے. غائب بھی ہوا, لیکن اس سرور میں وہ کہتے ہیں کہ اتنا کچھ موجود ہے کہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کافی ہوگا. اور یہ اب وہ وکیل ان کے نالائق ہوں, دیکھیے ان کے زمانے کا ملازمہ رکھے ہوئے, شریف خاندان کی حکومت کے زمانے کے, زرداری خاندان کے لوگوں کو برائب بھی کیا جا سکتا ہے. نیب کوئی بڑا مضبوط ادارہ نہیں ہے, کوئی بہت یعنی کمال کا مظاہرہ تو یہ کبھی بھی نہیں کر سکا. اب دوسری بات ہے انفارمیشن جو انہیں ملی ہے وہ زبردست ہے, اور ریکارڈ بہت مفصل ہے, اور ہارڈ ڈسکس ہیں. مین سرور کیا ہوتا ہے؟ وہ دماغ ہوتا ہے نا, ایک کمپیوٹر, بہت سارے ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے نا جی, اس میں سارا ریکارڈ موجود ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, لیکن اور اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. اب آپ کہیں گے مجھے مریم, obviously ہارون صاحب آج آ کے مریم صاحبہ کا سوال تو رہتا ہے. اس کی ڈیوٹی ہے نا یہ بیان دینا. مریم اورنگزیب کی بات کریں نا جی, تو اس کی یہ ڈیوٹی ہے, وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے. اس کا یہی جواب ہے. آپ کا مطلب رانا صاحب کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آ کر اس قسم کی باتیں کریں؟ وہ تو کہتے ہیں انتقامی کارروائیاں اور کیا نتائج نکلیں گے. دیکھیے رائے ہوتی ہے غیر جانبدار آدمی کی, رائے فیصلہ ہوتا ہے عدالت کا, تو پارٹیوں کو لیں ان کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے ہارون صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ کرپشن کے دھبے ہیں, یہ کون دھوئے گا؟ اسی کرپشن کے دھبوں میں لپٹ کے یہ اقتدار میں آتے رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی آتی رہی ہے, نون لیگ بھی آتی رہی ہے. ان کرپشن کے دھبوں میں لپٹے ہوئے یہ لوگ اقتدار میں بھی آئے, آتے رہے نا, تو ابھی کیا فرق پڑے گا؟ جس ملک میں جہالت ہو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی, کیا فرق پڑے گا ہارون صاحب؟ نیب کے پر تو فرق پڑے گا, یہ نہیں پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوروں کو آزادی دے دی یا ٹھگوں کو آزادی دے دی, لاکھوں کو. عمران خان صاحب نے یہ زیر بحث مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے نیب کے پر نہیں کاٹے تھے. عمران خان صاحب نے نیب کے پر نہیں کاٹے تھے, آپ مجھے بتائیں. انہوں نے اس کو بالکل الگ نہیں کر دیا, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ریلیف نہیں دے دیا تھا, نیب سے الگ نہیں کر دیا تھا. تو ہم نے تو یہی کہا, تو ابھی نیب نے پکڑ لیا تو کیا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ نہیں کیا مطلب ایک چور کو چوری پکڑی گئی ہے تو ہوگا کیا؟ چوری پکڑی گئی, جن چوروں کی چوری پکڑی گئی ان کا کیا بنا؟ ایک منٹ, چوری پکڑنی چھوڑ دی جائے, لوگوں کو جرائم کی اجازت دے دی جائے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو پھر ہم تو یہ جہاں تک خسرو بختیار کا تعلق ہے, آج بھی میں نے اس پہ کچھ کام کیا ہے, اور دوسرے لوگ ہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں بی آر ٹی پشاور کا مسئلہ ہے, کبھی اس میں جو لوگ قصوروار ہیں انہیں بھی سزا دی جائے. اور احتساب وہی ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے اپنے لوگوں کو پکڑا جائے. دوسری بات, جس میں کسی کے ساتھ کوئی لحاظ کوئی مربت نہ کی جائے, اور جس میں انتقام کا شائبہ نہیں. یہ تو کوئی اصولی بات ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کی چوری پکڑی گئی تو اس کو ہم غلط قرار دیں. چلیے ٹھیک ہے, ان کی چوری پکڑی گئی اس کو غلط ہم قرار نہیں دے سکتے, لیکن معاملہ جو ہے وہ اختتام کی طرف بھی بڑھنا چاہیے. ہارون صاحب جس کو آپ پکڑیں اس کو سزا بھی ہونی چاہیے, اس کے بات ہونی چاہیے. مفخر عدیل کے حوالے سے ہارون صاحب آپ بتا رہے تھے کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو دیکھنے والوں کے ساتھ آپ شیئر کرنے والے ہیں. جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 دفعہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے ملے ہیں, کوئی بالکل غائب نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. وہ رابطے میں ہیں, ہمارے رپورٹر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور معاملہ خاتون کا بھی اور ایک قتل کا بھی ہے ذرائع کے مطابق. اب تفتیش ہوگی, اور یہ کہا جا رہا ہے, الزام یہ ہے کہ پولیس والے اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ جو ہیں تتلا صاحب, شہباز تتلا صاحھ, وہ بھی غائب ہیں. ان کے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 شادیاں ہیں, پہلے سے غائب تھے. وہ نہیں, پہلے سے وہ ان کے ساتھ ہی کہیں غائب, اس سے ذرا پہلے غائب ہوئے, بعد میں ہوئے, تو کیوں غائب ہوئے؟
ہاں اچھا یہ بتایا جائے نا, یہ تو رپورٹ نہیں ہو رہی, آئی جی کی ریپوٹیشن تو بڑی اچھی تھی, مگر یہ بتاتے کیوں نہیں, یہ قابل فہم نہیں ہے. چیف سیکرٹری صاحب کی بھی ریپوٹیشن بڑی اچھی تھی, اگر بچانے کی کوشش کر رہے ہیں چھپے گا تو نہیں. اچھا جو رپورٹ ہو رہا ہے نا ہارون صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جا رہا تھا ان کو, مفخر عدیل صاحب کو. کبھی خون بھی چھپتا ہے, ہاں جی, جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. تو یہ بتائیں حقائق کیا ہیں, اور عدالت لے نوٹس. آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں یہ تو حقائق کہیں پہ بھی نہیں آ رہے ہارون صاحب, یہ تو چیزیں پھر اس کا مطلب ہے چھپائی جا رہی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں بہت سے مواقع پہ کہیں ہیں جو کہیں نہیں آ رہی, مگر ہمارا تو فرض ہے نا جو بات ہمیں معلوم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے قتل کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں ضرور کوئی خاتون ملوث, میں یہ کہہ رہا ہوں سورسز کا یہ دعویٰ ہے اور اس کی تردید ہونی چاہیے یا تصدیق ہونی چاہیے. اچھا, اور یہ بات بالکل غلط, البتہ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ غائب ہے, وہ رابطے میں ہے پولیس کے ساتھ. اچھا یہ کیوں پھر بار بار جان بوجھ کے یہ غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلسل غائب ہیں, کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے, اور ایف آئی اے اور وزارت داخلہ سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں ڈالا جائے تاکہ وہ باہر نہ فرار ہو سکیں. یہ پھر غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے, خود جان بوجھ کے یہ ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے. ڈرامہ بھئی ہوتا ہے جو جان بوجھ کے کیا جائے, خود بخود کوئی ڈرامہ ہوتا ہے. لیکن ان کے قریبی ساتھی پھر اسد بھٹی صاحب کو حراست میں کیوں لیا گیا ہے ہارون صاحب, ان کے قریبی بہت قریبی ساتھی ہیں. اسی لیے فائنلی بہرحال کوئی فیصلہ تو کرنا تھا نا. اگر اپنی پیٹی بند بھائی کو کچھ بچانے کی کوشش کرے, سارے پولیس والے کوئی غلط تھوڑی ہوتے ہیں. یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ پوری کی پوری پولیس 100% نہیں تہیہ کر لیا کہ اس کو بچانا ہے؟ ہوتا ہے ہارون صاحب کہ ہم پولیس کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی واقعہ آتا ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو نیچے لے جاتی ہے. وہ سارے پولیس کو الگ سے نہیں ہے, سارے معاشرے کا یہی حال ہے. اخلاق کے طور پر میڈیا کی حالت اچھی ہے, پولیٹیشنز کی اچھی ہے, بزنس مین کی اچھی ہے. دیکھیں جہاں پہ ریفارمز کی بات ہے ہارون صاحب, پولیس میں تو ریفارمز کی ابتدائی نہیں کی تو پھر یہی ہوگا نا. خان صاحب نے تو کہا تھا پولیس میں ریفارمز بھی لے کے آئیں گے, اور آپ کو یاد ہوگا پوسٹر بوائے تھے ان کے دورانی صاحب جن کو لے کر آئے تھے کہ ویسا ماڈل لے کر آئیں گے. اتنی دفعہ یہ بات دہرا چکے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں رجسٹر ہو چکی ہے. اب کیا لوگوں کو بار بار یاد دہانی کرانا بڑا ضروری ہوتا ہے ہارون صاحب, کہ جس سسٹم کو بنانے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے سسٹم کے لیے. یاد دہانی کرائیں, ضرور کرائیں, اچھی بات ہے. وہ تو ڈیفینیٹلی ہارون صاحب ہمارا کام ہے کہ یاد دہانی کرائی جائے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ اہلیہ کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہے, 4 بندے حراست میں بھی لیے گئے, یعنی کہ سارا ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. یہ جو اریسٹ وغیرہ کیا گیا اس کے بارے میں ڈرامہ نہیں کہہ رہا, میں ڈرامہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تاثر دے رہے تھے وہ غائب ہے, یہ ڈرامہ ہے. اب ظاہر ہے سارے پولیس والے تو اس میں شریک نہیں ہوں گے. انجام کیا ہوگا؟ دیکھو نا اسے آئی جی کی ریپوٹیشن کا اس پہ بہت انحصار ہے کہ اس میں انصاف سے مراد انصاف ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بے گناہ بھی ہو تو پھر بھی اس کو سزا دی جائے. ہاں, اور یہ انصاف ہوتا ہے جو ہوتا نظر بھی آئے. بالکل چھپا کیوں رہے ہیں معاملے کو, یہ جاننے کی کوشش کریں گے. چلیے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی چپ ہیں اس پہ, ویسے وہ نوٹس بڑھا لیتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیے. یہ جب سے میں اخبار پڑھ رہا ہوں پچھلے 52 ایئر سے, وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا. وزیر اعظم نے نوٹس لے, بس کام کرو, نوٹس کیا لے لیا. ہاں, نوٹس لینے سے بات نہیں بنے گی. یہ تو وہی معاملہ ہو گیا ہارون صاحب, لک بیزی ڈو نتھنگ, مصروف نظر آتے رہو, کام کچھ نہیں ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے پولیو سے متعلق کہ پاکستان کو پولیو فری بنانے اور اس کا عزم لیے سب کو ایک ساتھ چلنا ہوگا. کیا کیا مزید ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں اور اب تک پاکستان کے اندر کیا کامیابیاں اس وقت سمیٹی جا چکی ہیں, اس سے متعلق ڈیٹیل میں بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جس طرح سے پولیو سے متعلق میں نے بریک پر جانے سے پہلے بات کی تھی ہارون صاحب, پولیو سے متعلق اگر ملکی پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ بڑے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پہلے بہت بڑی تعداد تھی, بہت بڑی ریشو تھی پولیو کیسز کی, اس میں کافی زیادہ کمی آئی. جس طرح سے ابھی میرے پاس ڈیٹا ہے کہ رواں برس میں تعداد جو ہے وہ 17 ہو گئی ہے, ورنہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ یہ کیسز اس حد تک زیادہ ہوتے تھے اور کتنے 60 144 بڑے برے حالات تھے, خاص طور پر ان ٹیمز کے لیے جو گھر گھر جا کے پولیو ڈراپس بچوں کو دیتی تھی, اور بڑی پریشانیاں تھیں, مشکلات تھیں. اب کافی زیادہ اس میں بہتری آئی ہے. دیکھیے 2-3 پہلو ہیں معاملے کے. جی سر. ایک تو پاکستان صحیح معنوں میں ایک ریاست نہیں ہے, یہ نیم ریاست ہے, یعنی قبائلی معاشرہ ہے. بالکل. اس میں مولوی صاحبان جو چاہتے ہیں مسجد میں
ارشاد فرماتے ہیں. اس میں جناب این جی اوز والوں کا اپنا ہی ایک ایجنڈا ہے. پہلے وہ ہمیں کمیونزم سکھاتے رہے, پھر سوشلزم سکھاتے رہے, پھر اس کو مساوات محمدی کہنے لگے, پھر کہنے لگے ہم سیکولر ہیں. آج کل وہ فرماتے ہیں ہم لبرل ہیں, ان کا ایجنڈا باہر سے آتا ہے. اور اس میں تو خیر لبرل سیکولر کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں تو یہ جو طالبان تھے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور یہ کہا کہ ریاست کی مخالفت کرنی تھی. ان کا ویپن کیا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں. ان کا ویپن تھا خوف پھیلا کر عوام میں, اور حکومت کو خوف زدہ کر کے اور دھماکے کر کے اور قتل عام کر کے. ان کا یہ خیال تھا. یہ پرانی تاریخ ہے, کبھی پھر میں اس پہ بات کروں گا کہ یہ لوگوں نے کہاں کہاں سے سیکھا اور اس میں ماسکو کا کیا عمل دخل ہے اور دوسری پرانی خفیہ تحریکوں کو کیا عمل دخل ہے. تو یہ ڈرا کر دھمکا کر اور افواہیں پھیلائی جائیں, ریاست کو غیر مؤثر کر دیا جائے. ایک زمانے میں تو مولانا فضل الرحمان اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے کہا یہ قریب آپ پہنچے ہیں, یعنی سوابی کے ساتھ جو ڈیم مشہور تربیلا ڈیم تک آپ پہنچے ہیں, مردان تک کہاں آپ پہنچے. دیکھیے دنیا میں بے شمار وبائیں پھیلتی رہی ہیں. کبھی طاعون تھا, دنیا میں پھیلتا تھا, بے شمار آبادیوں کی آبادیاں مٹ جاتی تھی. ایسا ہی ہے. کبھی چیچک تھا جو اس طرح پھیلتا تھا. دنیا نے اس کے خلاف جنگ لڑی ہے. کوئی بھی بیماری, اللہ کے رسول نے کہا کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا نہ اتاری گئی ہو. حدیث پہ بہت غور کرنا پڑتا ہے. وہ دوائی تلاش کرنی پڑتی ہے, بعض اوقات خود بخود نہیں مل جاتی. بعض چیزیں سامنے کر دی. کبھی پینسلین ایجاد ہوئی تھی نا, ایک مسلسل تحقیق کے نتیجے میں, جس سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جان بچ گئی. بالکل بالکل. اسی طرح اور یہ شوگر کے تقریباً علاج کے قریب پہنچ چکے تھے. اس میں ویسے تو یہ الگ موضوع ہے, ملٹی نیشنلز کا بھی قصور ہے کہ وہ کوئی بہت علاج جو ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بہت جلدی چیزوں کریں. ابھی یہ کرونا وائرس کا جو ہے تجربات شروع ہو گئے ہیں علاج کے, اور چوہوں پہ اس پر تجربہ ہو گیا ہے. آنے والے دنوں میں بہت ساری اس پہ ڈیولپمنٹ بھی ہو چکی ہوگی. دیکھیے یہ جو ایک بیماری ہے بھائی, ایک آدمی ہے اس کا یا بازو جو ہے وہ کام نہیں کرتا یا ٹانگ رہ جاتی ہے. ہمارے قریب ایک گاؤں میں ہمارے دوست کی زمین تھی, وہاں ایک آدمی تھا بڑا ہی خوشباش, بڑا بلند ہمت, تھوڑی سی زمین اور کچھ ٹھیکے پہ لے کے وہ کاشت کرتا تھا. تو میں اس کو دیکھتا تھا, مجھے بڑا افسوس ہوتا, اتنا ذہین آدمی, اتنا تازہ دم آدمی, کریٹو آدمی. تو ٹانگ اس کی بیچاری کی پولیو سے ماری ہوئی تھی. بھئی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہم کیوں کرتے ہیں, اور یہ جاہل لوگوں کے کہنے پہ کیوں جاتے. ساری دنیا میں ختم ہو گیا, ایک آدھ ملک میں رہ گیا, افغانستان میں ہے شاید یہ. تو اس میں ان کا مستقبل ہے. ایک صحت مند بچہ کہاں اور ایک بیمار بچہ. ماں باپ کو سب سے زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے, اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں. لیکن اگر وہ فزیکلی فٹ, دیکھیں جب کسی بچے کو اس حال میں دیکھتے ہیں تو کیسی کوف سے دوسرا گزرتا ہے, تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے. یہ افواہیں تو آپ نے بالکل بجا فرمایا ہارون صاحب ہیں, لیکن جس طرح سے آج بھی میں کچھ واقعات کو پڑھ رہی تھی, بہت سارے ایسے بچے جو جوان ہیں 27-28 سال کے. بھی میرے پاس لاہور کا ایک واقعہ ہے, وہ 2 بھائی معذور ہیں, پولیو کا شکار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں جب وہ پیدا ہوئے تو بہت سارے ایسے ملک کے کئی علاقے تھے, آپ بھی اس کی تصدیق کریں کہ جہاں پر پولیو کی ٹیمز نہیں جا سکتی تھی. اب تو یہ بہت بڑے پیمانے کے اندر ہیں. ابھی مردان میں ڈبل سواری پہ پابندی لگائی گئی ہے, ان ٹیموں پہ حملہ کیا جاتا ہے. مراد ہے دیکھیے ٹیررزم سے وہ لوگ دستبردار نہیں ہوئے, نہ راہ ان کی حمایت سے دستبردار ہوا, نہ انڈیا اپنے اس ایجنڈے سے دستبردار ہوا, نہ انڈیا اس کی حمایت ان کے لیے ختم ہوئی ہے, نہ امریکیوں نے اس کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ ختم کیا. یہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کی ساری دنیا دشمن ہے, اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ, بہت دنیا اس کی دشمن ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بنا سکتا ہے, یہ سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہے, یہ مغربی ایشیا کا دروازہ ہے, یہ میڈل ایسٹ کا دروازہ ہے. اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن, جو ہماری طاقت ہے, اس کو وہ کمزوری میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں, جہالت سے بڑی کوئی بیماری. یہ جہالت کی آپ نے بات کی ہارون صاحب. جب لوگوں کو دیکھو, جناب شاید ابو سفیان سوری کا غالباً قول ہے کہ تم سودا سلم خریدتے ہو, اتنی احتیاط کرتے ہو, اور دین سب سے قیمتی چیز ہے, تو یہ دیکھ لیا کرو کس سے لے رہے ہو. یہ اس مولوی سے تھوڑی آپ کو لینا چاہیے جس کو دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. مجھے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں ضرور جو میرے ساتھ پیش ہے. میں تھر کے دیہات میں گیا, تھر کے دیہات میں کوئی نہیں جاتا, اتفاق سے مجھے موقع مل گیا کہ ہیلی کاپٹر پہ کوئی صاحب جا رہے تھے, وہ مجھے لے گئے.
وہاں ایک مولوی صاحب مجھے ملے, وہ تھا تو شریف سا آدمی, ویسے فسادی نہیں تھا. وہ تھر والے کہتے بھی ہیں کہ ہم شریف لوگ ہیں, یہ اس پہ بڑا زور دیتے ہیں, واقعی شریف بڑے اچھے لوگ ہیں تھر کے لوگ. تو وہ اس نے کہا کہ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں, سادہ سا شریف آدمی. اس نے کہا میں پڑھاتا ہوں بچوں کو قرآن مجید, اور یہ مدرسہ ہے, دین کی تعلیم دیتا ہوں. میں نے کہا آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی, وہ اس مدرسے کا نام بھول چکا تھا. آپ نے کیا کیا کچھ پڑھا ہے یہ بھی وہ پوری طرح نہیں بتا سکا, صرف ناظرہ قرآن پڑھاتا تھا. اب اگر آپ گاؤں والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ آدمی ہمیں گائیڈ کرے گا, تو قرآن سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن قرآن کو میں نے جن استاد سے ترجمہ پڑھا قرآن مجید کو, وہ فرماتے تھے تاریخ کی تعبیر حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے. آپ یوں ہی نہیں, آپ کنٹمپریری جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ 1000 برس میں ایسا اسکالر پیدا نہیں ہوا, جنہوں نے آنے والی, جس کو اقبال نے کہا کہ پنجاب کی سحر اس کے دم سے تابندہ ہے جی, اور اس کو امتوں کا امام کہا جناب داتا گنج بخش کو, علامہ اقبال نے جی. تو وہ فرماتے تھے کہ جدید علوم سے اتنا تو حاصل کر لو کہ اللہ کو پہچان سکو. ہر چیز سے زندگی سمجھ میں آتی ہے. وبائیں پھیلتی ہیں, جناب عمر فاروق اعظم نے سختی کے ساتھ حکم دیا تھا کہ جہاں وبا پھیلے وہاں سے لشکر ہٹا دیا جائے, دوسری جگہ پہ جائے. اور جب اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی تقدیر ہے. تو انہوں نے کہا ہم تقدیر سے تقدیر ہی کی طرف تو جاتے ہیں. ایک یہ جہالت کی ہارون صاحب آپ نے بات کی. جناب رسالت مآب کا طریقہ یہ تھا, بہترین دعا تجویز کرتے تھے یا بہترین طبیب کے پاس بھیجتے تھے, اور صدقہ دینے کا حکم دیتے تھے, اور کہتے تھے اللہ سے دعا کرو, اور دعائیں سکھاتے تھے لوگوں کو. مگر علاج کے معاملے میں کسی کوتاہی کو پسند بالکل نہیں فرماتے تھے. مثلا سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, جب کوئی گھر میں بیمار ہوتا تھا کتلی چڑھا دی جاتی تھی, اس میں جو ڈال دیے جاتے تھے, شہد ڈال دیے جاتے, یہ دنیا کا بیسٹ ٹانک ہے. اور یا تو وہ اپنے اللہ کے پاس چلا جاتا تھا اگر زندگی ختم ہو گئی, ورنہ وہ کتلی اتاری نہیں جاتی تھی تاکہ اس کی انرجی برقرار رہے. بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے, ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے, اپنے آپ کو حالات کا رحم و کرم پر. یہ جو ہم اتنے پسماندہ رہ گئے, اس کی جو بہت ساری وجوہات ہیں, اس کی بنیادی وجہ غالباً یہی ہے کہ ہم نے خود کو حالات کا رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اور یہ مولوی بیچارہ یہ کیا بتائے گا؟ لیکن علماء میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ظاہر ہے سب علماء تو بالکل, میں یہی بات کرنے والی, سب کو ایک لائن میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا, لیکن فائٹ نہیں کرتے. یعنی علماء میں سے جو لوگ صاحب دانش ہیں اور جو رہنمائی کرنے کے قابل ہیں, اور بہت سارے ہیں, میں کسی ایک کا پرٹیکولرلی نام نہیں لے گا, اور مختلف مکاتب فکر کے ہیں, وہ فائٹ کیوں نہیں کرتے اور لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں؟ بس فتویٰ دے دینا تو کافی نہیں ہے, انہیں کہنا چاہیے کہ ان سے بچو. ایک مریض جو تھا جن کا بڑا بلند مرتبہ ہے, یعنی مرتبہ کہ جنہوں نے جنگ خندق میں رسول اللہ کے ارشاد پر جاسوسی کے لیے گئے, اور یہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا, غالباً حذیفہ ان کا نام تھا, اگر میں بھول رہا ہوں تو اللہ معاف کرے, کہ کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنے, اور ان کو بھیجا گیا تھا. تو وہ نشان لگ گیا تھا, ان کے چوٹ لگ گئی تھی, تیر غالباً لگا تھا, تو اس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے داغ دیا تھا. اب انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, بالکل, لیکن علاج تو کرنا پڑتا ہے, علاج تو ضروری ہوتا ہے. اور مجھے بھی بریک کی طرف بڑھنا ہے. ہارون صاحب, یقینی طور پہ حکومت کی طرف سے جو پالیسی اپنائی گئی ہے پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے, یقینی طور پہ قابل تحسین ہے, مگر ان سب کے ساتھ ساتھ وہ تمام پولیو کی ٹیمز جو گھر گھر جاتی ہیں, اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھتی ہیں, بہت سارے ایسے علاقوں میں, ایسے حصوں میں ملک کے جاتی ہیں جہاں پر ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود وہ صرف آپ لوگوں کے فیوچر کے لیے باہر نکلتے ہیں, آپ لوگوں کے بچوں کے فیوچر کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھتے ہیں. وہ تو ایک طرح سے جہاد کر رہے ہیں نا, بالکل یہ جہاد ہی ہے. ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. وہ بچیاں جو برف میں پیدل چل کے جاتی, کتنی تصویریں ہم نے دیکھی. بالکل, یہ واقعی ایک جہاد ہے واقعی, اور واقعی یہ لوگ سلوٹ کرنے کے حقدار ہیں. سلام ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے, ہماری نسلوں کے فیوچر کے لیے یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے, اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہم لوگوں کے لیے نکلتے ہیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو PIA اس قومی ادارے سے متعلق بات کریں گے جو مسلسل بہتری کی جانب بڑھ رہا ہے, اور وفاقی حکومت کی طرف سے جو جواب جمع کرایا گیا, اس سے متعلق بھی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مجھے ہارون صاحب یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. میں نے جس طرح سے پہلے بھی پی آئی اے سے متعلق بات ہوئی تو میں نے بات کی کہ میرا بہت برا ایکسپیرینس پی آئی اے سے متعلق گزرا, لیکن جو اب انفارمیشن ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں, جو چیزیں ہم نے اپنے لوگوں کے سامنے شیئر کی ہیں, پی آئی اے واقعی ارشد ملک صاحب نے اس کو بہت آگے لے کر گئے ہیں. جو کہا جا رہا تھا کہ جی یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, وہ چیز توڑی. جعلی ڈگری ہمیں ہر جگہ پر نظر آتی ہے ہارون صاحب, ہر جگہ پر ایسے لوگ جو کہ ڈگری ہولڈر نہیں ہے, جن کے پاس جعلی ڈگری ہے, وہ ان عہدوں پہ بیٹھے ہیں. پی آئی اے اس لیے قومی خزانے پر بوجھ تھا کیونکہ ایسے لوگ تھے. اب بہت زیادہ نہیں ظاہر ہے, دیکھیے نا اس کی تو ہمارا تجربہ, ویسے میرا تجربہ پی اے کے ساتھ بہت اچھا ہے. ایک آدھ تلخ بھی ہے, میں نے بہت بے پناہ میرا ایک آدھ تلخ گزرا, لیکن اب میں چاہوں گی 40 سال سے پی آئی اے پہ سفر کر رہا ہوں, کچھ 73 سے آن برڈ جس سے زیادہ ہوگا, تو 47 سال سے سفر کر رہا. میرا تجربہ یورپ کا بھی سفر کا تجربہ اچھا ہے. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. جی جی ناروے کے کیپٹل میں نے مینیجر سے پوچھا, پی آئی کے مینیجر سے پوچھا ہمارے لوگ کیسے ہیں. اچھا. اس نے کہا یورپین ایئر لائنس کے مقابلے میں, امریکی ایئر لائنس کے مقابلے میں 2 گنا رفتار سے کام کرتے ہیں. اگر آپ کسی یورپی ایئر لائن کے آدمی سے کہیں کہ جلدی کرو تو وہ کہے گا مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش نہ کرو. ہمارے لوگ یہ نہیں کہتے. اچھا. ہمارے بینکوں میں بھی سپیڈ بہت تیز ہے. کہا جاتا ہے پاکستانی بینکوں کی پرفارمنس جو ہے نا, جو ورک فورس ہے بہت اچھی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ ادارے کو کون چلاتا ہے اور کیسے چلایا جاتا ہے. یہی پی آئی اے تھی نا جو پاکستان کی نمائندگی کرتی تھی تو اس پہ فخر کیا جاتا تھا. دنیا کھانا اچھا تھا. مجھے وہ دن یاد ہے کہ پی آئی اے کا کھانا اچھا تھا. اگر مثلا رمضان المبارک ہو اور وہ دے دیں, باکس دے دیں, ہم ساتھ لے آتے تھے. بہت ساری ایسی ایئر لائنز ہیں جن کو پی آئی اے کے کرو نے ٹرین کیا. وہ پینسلیں, کوئی چھوٹے موٹے گفٹ, کئی چیزیں تھیں جو وہ دیتے تھے, اور کافی بڑی اچھی ہوتی تھی, چائے اچھی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ بہت ہی اچھا ہوتا تھا. کون لوگ چلا رہے؟ جب آپ سفارشوں سے بھرتی کریں گے, جب آپ یونین کو معاملہ, جب سیاست آ یونین جب مافیا بن جائے گا, اس نے بنائی لیفٹ والوں نے. لیفٹ والے کو کہاں سے ہدایات لیتے تھے؟ ماسکو سے. ان لیفٹ والوں نے, چین والوں نے نہیں. جماعت اسلامی نے بنائی, پھر نواز شریف صاحب کو شوق چڑھا, پھر پیپل پارٹی والوں نے کہا ہم کیوں نہ بنائیں, ہم کیوں پیچھے رہیں. اچھا وہ ہر جو بھی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. وہ بڑے شانے لوگ ہیں. اس لیے کہ بھائی مفت آدمی چڑھا دو, جہاز میں خود سفر کرو, بہترین جابز لو, کام بالکل نہ کرو, ہر طرح کے فائدے اٹھاؤ. جو انہوں نے فائدے دیکھے, اب جو اعتراض کیا گیا تھا اس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے. ان کا ایکسپیرینس ہے ایروناٹیکل کمپلیکس کامبرا کا, جہاں دنیا کا بہترین جہاز بنایا گیا, ون آف دی بیسٹ, جس کے ابھی فیبرری میں ہم نے دیکھا نا, اس کی پرفارمنس دیکھی. بالکل بالکل. اچھا, وہ ایچ آر کے وہ سربراہ رہے ہیں ایئر فورس میں, وہ اور بہت سی اہم جگہوں پہ. F-17 تھنڈر کے پروجیکٹ میں بھی وہ موجود رہے ہیں. F-17 کے تھنڈر کے پروجیکٹ میں شامل رہے. تو یہ تو اس کا تو جواب ہو گیا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کون لوگ کرتے ہیں؟ وہی جو یونینیں ہیں. وہ اول تو آپ کو کام نہیں کرنے دیں گی, رکاوٹ ڈالیں گی. جب یونین اپنی جڑیں مضبوط کر لیتی ہے, ایک ناول ہے گاڈ فادر, وہ ضرور پڑھیں گے کہ مافیا ہوتی کیا ہے. جب مافیا وجود میں آتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ اپنی جڑیں گہری کر لیتی ہے تو اس کے اثر سے کوئی بچ نہیں سکتا. اب اس کا جواب یہ فگرز بہت سارے لوگ بتا چکے, ہم بھی بتا چکے. خسارے میں 43% خسارے میں کمی ہوئی ہے. انہوں نے کوئی مراعات نہیں لی, انہوں نے کوئی مکان نہیں لیے, وہ کوئی بزنس کلاس میں 17 سال کا نقصان ایک سال میں اپنا ایک کلاس میں سفر نہیں کرتے, وہ کوئی گاڑیاں نہیں لی انہوں نے, اور کیا ہو سکتا تھا. اچھا, اب تجربے کی بات ہے, وہ بھی حکومت نے بتا دی. تو رہی عدالت کا معاملہ ایسا ہے کہ عدالتوں پہ کبھی تنقید نہیں کرنی چاہیے. کبھی ان سے جو معاشرہ عدالتوں پہ, جو نواز شریف صاحب نے حرکت کی تھی نا, سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, جب آپ مختلف لوگ مختلف مواقع پہ عدالتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا انہیں متنازع بنے, یہ کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے. عدالتوں کے سامنے موقع پیش کرنا چاہیے, وضاحت کرنی چاہیے, اور ایک جاندار اور نیک اختلاف جب کیا جائے تو نیک نیتی سے کرنا چاہیے. عدالت ججوں کی نیتوں پہ وہ شک نہ کریں.
ہم تو وہ حقائق واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے یہ پی آئی اے ہمارے خیال میں تو کوئی صورت تھی ہی نہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. یہ واقعی تاثر ایسا تھا. تاثر یہ تھا, ریلوے کا بھی یہی تھا, اسٹیل مل کا بھی یہی تھا. اب اسٹیل مل کو اسی طرح کوئی آدمی ٹھیک کر دیتا ہے, اس میں بہتری لے آتا ہے, یا ریلوے میں بہتری, ویسے سعد رفیق کے زمانے میں کام ہوا, شیخ صاحب کے زمانے میں بھی کام ہوا, لیکن بنیادی کام نہیں ہوا. یہاں بھی چوری آج بھی ریلوے میں موجود ہے, اسٹیل مل میں تو خیر بہت ہی برا حال ہے. تو بہرحال وہ اس بات کے مستحق ہیں. وہ انہوں نے بہت بہتری لے کر آئے ارشد ملک صاحب. ملک صاحب بحال ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے, یہ جانے عدالت. لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ انہوں نے بڑی مہربانی کی اور بڑے خلوص سے کام کیا. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک ابدی قانون ہے, ہر چیز دنیا میں بدلتی ہے, خدا کا بنائے ہوئے ابدی قوانین کبھی نہیں بدلتے. ایک اصول یہ ہے کہ وہ ایک ذرہ خلوص بھی ضائع نہیں کرتا. اگر ارشد ملک صاحب یہاں بحال ہوتے ہیں, عدالت جانے, عدالت کا کام جانے نہیں جانے, ورنہ وہ کسی اور میدان میں وہ اور ان کی ٹیم کوئی اور مارکا سر انجام دے سکتی, یہاں کوئی اور آ سکتا. اس پہ زیادہ متفکر ہونے کی بات نہیں ہے, یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. لیکن ہارون صاحب یہ اونچ نیچ واقعی آپ بجا فرما رہے زندگی کا حصہ ہے, مگر جب بات آتی کسی قومی ادارے کی جو قومی خزانے پہ کسی وقت میں بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جائے, اس کی بہتری کی طرف جاتے ہوئے شخص کے اوپر بھرپور, ڈیفینیٹلی عدالت کے ساتھ آپ کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتے, مگر ایک بھرپور موقف اپنا پیش کر سکتے ہیں. ٹریول کی آپ نے بات کی, چور بازاری, آپ کو یاد ہے پی اے کی میں چور بازاری کتنی ہوتی تھی؟ ٹی اے ڈی اے یہ سب سے بڑا بوجھ تھا. میڈیکل کے بل, ٹی اے ڈی اے اور یہ بند کیا انہوں نے, جعلی ڈگریاں اور سمگلنگ, سیاسی تعیناتیاں, سیاسی اور وہ فرسٹ کلاس میں بٹھا دیتے تھے اکانومی کے مسافروں کو. وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا کلچر بن چکا ہے. ریلوے میں بھی یہ ہوتا ہے. ریلوے میں سفر کرتا ہوں آج کل, میں ریل میں آتا ہوں اور ریل میں جاتا ہوں. یعنی کہ شیخ صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. شیخ صاحب کا کیا تعلق؟ وزیر ریلوے, شیخ صاحب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ اس میں سرو کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی کے معاملات تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو میں دیکھتا ہوں ایک طرف تو وہ بڑی آرام دہ چیز ہے, جی کار میں آدمی تھک جاتا ہے, ریل میں نہیں تھکتا. اچھا یہ سیٹیں اچھی, مگر دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ ریلوے والے, پولیس والے اور کئی لوگ جو ہیں وہ جو کھانا سرو کرتے ہیں ان سے مفت کھانا کھاتے ہیں, مفت چائے پیتے ہیں. بڑا مجھے ترس آتا ہے ان پہ. میں پوچھا تم کیسے گزارا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی پھر مختلف حربے استعمال کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. اچھا یہ آپ کو یاد ہے جب پی آئی کی لاسٹ ٹائم بات کی آپ نے پروٹوکول کی بڑی زبردست قسم کی چیزیں بتائی تھی, کیسے پروٹوکول ہوتا تھا. ریلوے کا پروٹوکول بتاؤں آپ کو, ریلوے کا چھوڑے ریلوے کو, ریلوے پہ بھی بات کروں گی میں, ابھی میرے پاس وقت کم ہے. ہارون صاحب مجھے یہ بتائیں, سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ارشد ملک صاحب کی تعیناتی, میرے پاس وقت زیادہ ہے نہیں ہمارے شو کا وقت بڑا کم ہے, میں چاہ رہی ہوں لوگوں کو ذرا صحیح انفارمیشن مل جائے. ابھی پی آئی سے متعلق مفت ٹکٹ بڑا رواج تھا پی آئی اے میں, یار میں تو فری سفر کر رہا ہوں, کوئی ٹکٹ نہیں, چلو بیٹھو اور نکل جاؤ. یہ بڑی تکلیف ہوئی ہوگی ان لوگوں کی جن کو اب 35-40 ہزار روپے بھرنا پڑتا ہے. سیاسی لوگ یہ دیکھیں نا, وہی رکاوٹ ہے نا, اس کو پرج کرنا چاہیے, ہمت سے کام لینا چاہیے, اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جو عدالت کا حکم ہے اس کی تو اطاعت کی جانی چاہیے, جو مرضی ہو. میں کہتا ہوں آپ کو 100% یقین ہو کہ عدالت کا فیصلہ غلط ہے, مگر عدالت کے فیصلے کی پابندی کریں. وہ معاشرہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا جو اپنی عدالتوں پہ یلغار کرے. لیکن آپ اپنی پلاننگ تیار رکھیں, اور جو خرابیاں ہیں, جہاں جہاں جو خرابی پیدا کر رہا ہے, دیکھیے یہ کوئی ایک آدمی نے تھوڑی اس ملک کو برباد کر دیا. جی لاسٹ 20 سیکنڈز ہیں ہارون صاحب. یہ ہر کوئی جہاں کہیں کوئی ہے اس کو ظلم کے خلاف لڑنا چاہیے. رسول نے فرمایا طاقت سے روکو برائی کو, نہیں روک سکتے. دیکھیں ایک آدمی کی ڈیوٹی نہیں, یا اطاعت کا خطرہ ہے, ورنہ زبان سے اس کو برا کہو. کم از کم یہ ہے کہ دل سے اس کو برا جانا. ان کے ساتھ اگر کوئی لوگ تعاون کر رہے ہیں, یہ ملک کی تباہی میں شریک ہیں جو لوگ خرابی پیدا کرنے والوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہارون صاحب. وقت بھی مکمل طور پہ ختم ہو گیا, اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.